बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील। आप देख रहे हैं तुफ़ा तमाशा। आज एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारे जो यूजुअल एनालिस्ट होते हैं सलमान भाई, उनको हम खुशामदीद कहेंगे ही, लेकिन आज हमारे साथ एक पैनलिस्ट भी मौजूद हैं जिनको भी हम अभी वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे सलमान भाई को। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू तुफ़ा तमाशा। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई वेलकम बैक। जी जनाब, आमिर भाई को भी हम खुशामदीद कहेंगे। और आमिर भाई के मुताबिक मैं बताता चलूँ कि ही इज़ जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम यूके। आप माशाल्लाह से प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, एचआर के अंदर आपका वसी तजुर्बा है और साथ-साथ आप करियर काउंसलिंग भी करते हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के मुतालिक हम आमिर भाई की तरफ वो सवालात जो कि यूजुअली सलमान भाई की तरफ लेके जाते हैं। तो वो सवाल ये है आमिर भाई कि आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें पता है कि जो आबादी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा तनासुब जो है वो हमारी नौजवान आबादी का है। और हमारे पॉलिटिशियन हैं वो भी कहते हैं कि जो नौजवान नस्ल है वही गेम चेंजर है। और हमने देखा भी जो हमारे हालिया इलेक्शन में उसके अंदर नौजवान ने अपना वोट कास्ट किया और उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। और यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है और बहुत ज़्यादा चीज़ों के मुतालिक जानती भी है। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि क्या हमारी यूथ को जो दुनिया का जो आउटलुक है, दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं, क्या उसके मुतालिक उनको वैसी आगाही है जो कि होनी चाहिए? क्या उनकी क्वालिटी वैसी है कि वो दुनिया से कम्पीट कर सकें? या फिर वो एक भेड़ चाल वाली सी बात है और एक ऐसा हुजूम है जो कि आगे वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे? तो कहाँ आपको आमिर भाई लैकनेस दिखती है? अस्सलाम वालेकुम अगेन, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पता नहीं मेरी पहली वाली आवाज शायद म्यूट में रह गई थी, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अप। और नाइस टू सी यू गाइस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। टॉपिक आपने ऐसे छेड़ दिया ना कि मैं थोड़ा सा जना गड़बड़ा गया। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हाल से कि ये चीजें बहुत तेजी से लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर मुझे जैसे एक मिडिल नॉलेज रखने वाले इंसान को समझ में आ रही है तो बाकियों को भी आएंगे कि पाकिस्तान की अगर मैं स्पेसिफिक यूथ की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली we are not on the wrong track, we are way far away from the wrong track as well, right? बिल्कुल राइट पे, और हम रॉन्ग के भी रॉन्ग पे चल रहे हैं। मैं ये मायूस वाली बातें नहीं कर रहा। चांसेस आर ऑलवेज देयर आर ऑलवेज लाइक दैट कि यार जनाबे वाली अरबी बिगड़ा हुआ। मैं कुछ रीजनिंग कुछ चीजें आपसे शेयर कर लेता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर दिया है मुख्तलिफ ममालिक का, तो उस हवाले से मैं अक्सर कंपैरिजन भी कर रहा होता हूँ कि यार क्यों और क्या और कैसे किस तरह। अभी पिछले दिनों में बेलफास्ट गया हुआ था, लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस, उनका बैंकिंग का जो इंस्टीट्यूट है, सॉरी LIBF वाले, उनकी ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग के लिए 2 दिन का ट्रेनिंग का मुझे मौका मिला। तो उनकी मैं ट्रेनिंग करा रहा था तो उनके साथ मेरा एक इंट्रैक्शन बना। जब इंट्रैक्शन बना और फिर जब मैंने उनका थोड़ा सा माइंडसेट देखा तो दैट वाज वे डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर हैविंग इन आवर माइंड। यानी कि हमारे कहाँ से शुरू करूं कहाँ से नहीं, मैं शुरू यहाँ से कर लेता हूँ। 2 से 3 पहलू हैं जिसके बिना पे हमारा जो यूथ है वो अब भी काफी हद तक कंफ्यूज है। सबसे पहले तो तालीम एक बिजनेस से कम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तालीम बिजनेस के एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और जब बिजनेस के नीयत से कोई चीज करते हैं तो अगर असल इंटेंशन है आपकी, सारा फोकस उसकी तरफ होता है। अगर 80-90% इंस्टीट्यूट आपके सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो फिर तो आप भूल जाए ना कि वो आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे। एजुकेशन है क्या? हमारी एजुकेशन क्या है? हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर उस डिग्री, उस पेपर से लोगों की अकल का तकाजा करते हैं कि यार अकल का मुआवजा करते हैं कि भाईजान अगर इसने मास्टर्स कर लिया तो ये ज्यादा अक्लमंद है एज कम्पेयर टू ये मास्टर्स कर लिया तो ये इसका कम होगा। हमारा वो पेपर का टुकड़ा होता है, अब चाहे उसने वो चीटिंग करके ली हो, फेक बनवाई हो, XYZ। हम ज्यादा उस चीज से मुतासर हो जाते हैं जब एक बंदा हमें प्रेजेंट होता है और साथ में उसने वो डिग्री भी लगाई तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि ये बड़े काम का बंदा। तालीम और इल्म के अंदर जो है ना बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस भी है। हमारे लोग पेपर की हद तक तो, हमारे नौजवान जो हैं पेपर की हद तक तो अपने आप को काबिल कर लेते हैं। रियल लाइफ जहां पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, ऑब्जर्वेशन आ जाती है, सेंसिटिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, सब में वो पीछे पीछे रह जाते हैं। बीइंग अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मैं इस चीज का भी बड़ा क्रिटिक रहा हूं कि जी हमने नॉलेज वो बम्बार्ड कर देते हैं जो बेसिक है, लेकिन लाइफ जीने का ढंग, उसको सही करने का ढंग हम नहीं सिखाते, ना बताते हैं। अब ना दुनिया जो है हमारी वो शिफ्ट हो रही है। अगर हम तालीम की बात करें तो टिपिकल डिग्री कॉन्सेप्ट लोगों के खत्म होते जा रहे हैं, स्किल बेस्ड कॉन्सेप्ट ज्यादा आ रहे हैं। कॉज टुडे आप जो टेक्नोलॉजी का एक एलिमेंट चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर AI का, उसके अंदर कोई फिर एंडलेस पॉसिबिलिटीज रही नहीं। यानी कि आप कुछ जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, आप असेंबली जमा पहना सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर
اسلامی جمہوریہ پاکستان آج کل یہی نام ہے, ابھی بھی میرے خیال سے یہی چل رہا ہوگا, ایٹ لیسٹ آن ریکارڈز, عمل ہو نہ ہو. لیکن جب ہم لکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو اس کو اردو میں اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو یہ ایک ایسا ملک ہے جو اسلامی بھی ہے اور جو پاک لوگوں کی سرزمین بھی ہے. اس میں سے صرف سرزمین ہی رہ گیا, باقی چیزوں کے اوپر میرا بڑا جو ہے نا اختلاف ہے. اور کیوں اختلاف ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام. سب سے بڑا بلنڈر جو ہم اس پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز مجھے بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑی زیادتی ہم نے اپنے امت مسلمہ کے لوگوں کے ساتھ کی, اور یہ ہماری نسل سے پہلے کی نسلوں کے ساتھ بھی ہوتی آئی ہے, یہ بڑے ایک عرصے سے چل رہی ہے, وہ یہ کہ ہم نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ بانٹا ہوا ہے. ہمارے میجورٹی لوگوں کی نظر میں دینی تعلیمات وہ ہیں جس سے ثواب کا عنصر جنت دوزخ کا ایلیمنٹ جڑ جاتا ہے, اور جس کو کرنے سے جناب والی آپ جو ہے نا, جس کو ماننے سے آپ جو ہے اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. اس کی چھوٹی سی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ پاکستان میں حفاظ بہت بڑی تعداد میں ماشاء اللہ, میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن جتنے بھی حافظ آپ کو اپنے ارد گرد ملیں گے اس میں سے زیادہ تر آپ کو اتنی ہی زیادہ شرارتی, بدتمیز یا تیز تراز نظر آئیں گے. نہ بات کرنے کے سلیقے میں ان کو آپ بہتر پائیں گے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, اگین کیوں, اچھا وہ اتنی شرارتی یا بدتمیز کیوں ہوتی؟ کیونکہ آپ انہیں ایک ایجوکیشن تو دے رہے ہیں, لیکن زندگی کا ڈھنگ اور اس طرح وہ چیزیں نہیں بتا پا رہے. اور کیوں نہیں بتا پا رہے؟ کیونکہ آپ انہیں حفظ کرا رہے ہیں رٹو طوطے کی طرح, سمجھا کے نہیں, بتا کے نہیں. الحمدللہ رب العالمین بیٹھ کے اور کوئی بھی ہم فوراً پڑھ تو لیتے ہیں, جہاں آپ ترجمے کی بات کرتے ہیں تو they have to think about it, کیا میں نے پڑھا کیا. اچھا, اور دوسری چیز, سوال ہمارا نارملی ہوتا ہے کیوں, کس لیے, کہاں سے, یہ سوال اٹھتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ اگر آپ سے عمر میں یا آپ سے پاور میں یا آپ سے پوزیشن میں کوئی بندہ سینئر ہے تو اس کی غلطی کو غلطی پکڑنا بھی غلطی ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو نہ نہیں کہنا, آپ نے اس کی غلط بات کے آگے خاموش ہو جانا ہے. آپ نے جناب علی بادشاہوں کی طرح ان کے اٹھ کو تعظیم کرنی ہے. آپ نے جناب والی ان کے کسی بھی ڈیسیجنز کو, اور اگر وہ پیسے والا ہے تو پھر تو بالکل آنکھیں بند کر کے آپ نے ان کے ہر ڈیسیجن کو لبیک کرنا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے اس کی انٹینشن اچھی ہی ہے. یہ اسٹیمپڈ ہے ہمارے معاشرے میں, جبکہ تعلیم یہ ہے نہیں. علم کیا ہے؟ مسلمان کا لاسٹ ہوا زیور, جسے کہتے ہیں نا, مسلمان کا کھویا ہوا زیور ہے, جہاں سے ملے حاصل کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں ہمیں اس طرح گائیڈ کر کے گئے. ہم نے کیا کیا, جب ہم نے اس کو الگ کیا, دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا, تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جتنے لوگ جاہل, میں اس لفظ میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ نیگیٹو لے جائیں, جاہل سے مطلب جس کو تمیز کا نہ پتا ہو, اخلاق کا نہ پتا ہو, ان لوگوں نے جناب علی یہ سوچ کے کہ یار یہ جو عربی لینگویج میں قرآن پاک آیا ہوا ہے, اگر ہم اس کو ایسے پڑھ لیں تو جناب والی دس از مور دین انف, اور ہمارا بیڑا پاک. اس کے بعد جناب والی ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے نا دین بانٹ سکتے ہیں, جنت بانٹ سکتے ہیں, اور جناب والی ان کو دوزخ سے ڈرا سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا, انہوں نے نہیں پڑھا. تو جناب ایک طرح سے ہم وہ عیسائی ہو گئے جو اللہ کے چوزن. یہ بات میں نے عیسائی کا ورڈ یوز اس لیے کیا کیونکہ عیسائیوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دے آر دی چوزن ون. آئی ایم سو سوری ٹو سے, ہمارے اندر بھی بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہی چوزن ون ہے. میں چھوٹی سی مثال یہاں پہ دیتا ہوں. آج کے دن میں کوئی بھی عالم ذہن میں اپنے لے کے آئیے اور اسلام کا تقاضا ذرا پوچھئے, کیا وہ اسلام کی صحیح معنوں میں ریپرزنٹیشن کر رہا ہے؟ ہاں, ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہمارا اسلام یہ ہے کہ داڑھی ہونی چاہیے, ٹوپی ہونی چاہیے, ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جناب والی بزرگ ہوں تو اور اچھا ہے, اس میں آپ کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی چہرے پہ شفافیت آ جاتی ہے, تو یو کین وہ مسواک کریں, آپ نے ریلیجن پورا کر لیا. مجھے آج تک کسی بھی مسجد کے اندر یہ خطبہ نہیں ملا, حالانکہ ہم خطبے کرتے ہیں, پہلے زمانے میں خطبے کیے جاتے تھے in order to tell them, in order to educate them, in order to keep them close. آپ میں سے سنا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کسی ممبر کے اوپر قاری صاحب نے یہ خطبہ دیا ہے کہ بھئی صفائی نفس ایمان ہے, اپنے گھر نہیں اپنے محلے کو بھی اسی طرح صاف رکھو جیسے گھر کو ہے, اور جناب والی آئندہ کے بعد محلے کے اندر کوئی کچرا نہ پڑاؤ کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے آپ کا. نہیں, آپ نے کبھی یہ کانسیپٹ دیکھا کہ جناب علی محلے کے لوگ ایک دوسرے کے مسلمان بھائی ہیں, میک شور کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا پکا ہے تو اپنے ارد گرد کے 2 گھروں میں پوچھ لیں کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے یا نہیں. آپ نے کسی مولوی کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ بھائی جی جو لوگ
آپ کے پریولیجڈ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ان کے اوپر ان غریب بچوں کا حق اتنا ہی ہے محلے دار ہونے کے بنیاد پہ اپنے فارغ وقت میں ان کو فری تعلیم دے سکتے ہیں, فری ایجوکیشن دیتے ہیں, جس میں ثواب بھی ملے گا, آپ کے معاشرے بھی بہتر ہوگا. نہیں, آپ نے کسی مولوی کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا جناب والی کہ یار ہمارے بحثت جیسے کہنا چاہیے مسلم, ہمارے قرآن کے اندر جناب والی جو چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں جس میں آپ کا ایک دوسرے پہ کتنا حق بیٹھتا ہے اور کتنا آپ کو منع ہے غلط تول, ملاوٹ, جھوٹ, دھوکے بازی, اس کو آپ نے اجتناب کرنا ہے. یہ آپ نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ کیونکہ جو ماشاءاللہ مسجد کا صدر ہوتا ہے نا, وہ لازمی کوئی بڑا کاروباری بندہ ہی ہوتا ہے. کیوں نہیں سنیں گے؟ کیونکہ قاری صاحب جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا صرف وہ کانسیپٹ دیں گے یا دیتے ہیں نارملی, انفارچونیٹلی, I'm so sorry, I'm being critical, فتویٰ لگ جائے گا جو بھی ہے, لیکن I'm being critical, کہ یار اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کا کہہ دیا ہے. او بھائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری بک دے دیا, دیٹس اے قرآن مجید ٹو ٹیل یو کہ بھائی آپ نے زندگی گزارنی کیسی ہے. آپ سورہ رحمان کھولیے, میں کوشش کرتا ہوں سورہ رحمان جو ہے نا اس کو ایک دفعہ عربی میں اور ایک دفعہ اس کے ساتھ روز ہے صبح کانشیسلی سب کانشیسلی میں اس کی اردو کا ترجمہ پڑھتا ہوں. جب میں پڑھتا ہوں نا تو اس کے اندر, اس سورہ رحمان کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتائی ہیں, وہاں پہ اپنے مختلف ڈرا بھی دیے کہ what عذاب and what things are going to be. راکٹ سائنس آپ کو سورہ رحمان میں مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ بتا دیا گیا کہ زور کے سبب تم اس سے نکل نہیں سکتے زمین کے کناروں سے, وہ آپ کو بتا دی گئی ہے. سوچے گا کون؟ اگر آپ یہ کانسیپٹ کسی قاری صاحب کو بولے نا کہ راکٹ سائنس کا ذکر کیا, تو اول تو اس قاری صاحب کو راکٹ سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے. دوسرا, وہ یہ نہیں سمجھیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تم نے یار یہ چیز لیا, ہاں یہ تو یوں ہے. وہ یہ کہیں گے یار تم اپنی طرف سے کفر بک رہے ہو, کیونکہ دے ٹیک اے سرٹیفکیٹ ان اٹ کہ بھائی ہم سے ہی دین سمجھ میں آئے گا, ادروائز نہیں آئے گا. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہاں کا گورا جس نے قاری صاحب کی شکل نہیں دیکھی, جس نے مسجد نہیں دیکھا, وہ صرف قرآن پاک پڑھتا ہے, ترجمہ پڑھتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. اور ہمارے مولوی صاحبوں کا یہ کہنا ہے کہ وداؤٹ کسی عالم سے سمجھے آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. That's a big thing. That's a big thing. کیوں ہے؟ ہمارا نظام تعلیم جو ہماری سوچنے کو موو کر دیتا ہے, جو کہ اصل میں تعلیم کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کو کریٹیکل تھنکر بنائے, ریسرچر بنائے, ٹو تھنک اباؤٹ, ٹو ایکٹ اپون دا رائٹ ڈیسیژن, ٹو تھنک اباؤٹ دا رائٹ اینڈ رانگ اینڈ ڈو دا تھنگ. وہ سب سے پہلے یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو جناب علی سوچنا بند کرتا ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو نا انسٹرکشن ملے. ہمارا تعلیمی نظام یہ ہے کہ آپ کو جو انسٹرکشن دے دی گئی ہے آپ اسے فالو کریں. اگر آپ اپنے دل میں ایمان سے یہ چیز مجھے بتائیے گا, پاکستان کے اندر ان آرڈر ٹو بیکم اے ٹیچر کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ سوچیں, کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جس شخص کو کہیں جاب نہیں ملتی وہ آپ کے 9th میٹرک کا ٹیچر نہیں بنا ہوتا, انٹر پاس آپ کا 9th میٹرک کا ٹیچر نہیں بنا ہوتا. آپ کی بیس کون ڈال رہا ہے؟ جس کا یہ نہیں پتا کہ وہ سائیکولوجیکل اسٹیبل ہے یا نہیں, جس کا یہ, اور اس نے کہا کام ہے کہ آج کے زمانے میں جب میں اور آپ بیٹھے ہیں 2024 اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے, آج بھی آپ کی میٹریکولیشن تک ہائبریڈ ڈاس پڑھائی جاتی ہے. ہائبریڈ کمپیوٹر, اینالاگ کمپیوٹر, ڈیجیٹل کمپیوٹر, ریم اور جی اسکرین اور مانیٹر اور فلاپی ڈرائیو تک کا اس میں ذکر آ جاتا ہے آج بھی. اور پڑھاتا کون ہے؟ وہ ٹیچر جس نے خود آئی ٹی میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے نا اس کو اس ساری چیز کو بتانے کا مقصد, کیونکہ بیسکلی آئیڈیا کیا ہے؟ ٹو میک اے بزنس گڈ بزنس ماڈل. کیوں کامیاب بزنس ماڈل ہے بھائی؟ فیل ہو گیا تو آپ کا بچہ بد ذہن کچھ ذہن انسان, پاس ہو گیا تو جی ہمارا اسکول ہی اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ, دیکھو ہمارے یہاں سے پڑھے لکھے بچے نکلتے ہیں. تو میرے پہ تو رسپانسبلٹی نہیں ہے نا. بچہ اچھا پڑھ گیا کریڈٹ میرا, بچہ برا پڑھ گیا وہ تو ہے ہی ایسا, اس کو ٹیوشن پڑھاؤ. ہم جب چھوٹے تھے ہمیں ٹیوشن اس سبجیکٹ کی پڑھائی جاتی تھی جس میں جناب والی, اچھا اس میں یہ نہیں کہ ہم چھوٹے تھے تو ہم بڑے عقل مند تھے, ایسی بات نہیں ہے. ایک کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ بھائی جس چیز میں بچہ ویک ہے اس کی ایڈیشنل کلاس ٹیوشن کے طور پہ لے لی جاتی تھی تاکہ اس سبجیکٹ میں اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کر لیں. آج میک شور ہے کہ ٹیوشن میں سارے سبجیکٹ بچے نے پڑھنے, تو بھائی یونیورسٹی کی بھیجتے ہو. عامر بھائی آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اب ہم ایسے کراس روڈ پہ آ گئے ہیں اس دور میں جو اے آئی کی بات ہو رہی ہے, اور ہم کئی پروگرام بھی کر چکے ہیں, اور ہم نے کہا بھی ہے کہ ٹیکنالوجی کو وہاں تک لینا چاہیے کہ جب تک وہ ہیومنس کی سبسروینٹ ہو, یہ نہ کہ ادر وے اراؤنڈ ہو جائے معاملہ. یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں. تو ہم اس کراس روڈ پہ ہیں کہ یہ جو رٹا اور میمورائز کر کے چیزیں کر لیتے تھے ہم, تو اے آئی نے تو وائپڈ آؤٹ کر دینا ہے سارا سب کچھ, ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. تو اب بچے کا کیا, وہی جو ہم بات کر رہے تھے, جو کریٹیکل تھنکنگ والے لوگ ہیں, جو ہیومن انٹیلیجنس جو ہمیں ضرورت ہے, وہ لوگ بچیں گے اور سروائیو کریں گے. باقی ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ رتو ٹوٹے جو ہیں اور یہ میمورائز کرنے والے بندے ہیں, اور جو پورا نظام ہے تعلیم ہمارا رٹافیکیشن پہ تھا, یہ تو ختم ہو جائے گا ویسے بھی, کیونکہ اب
اب آپ وہی والی بات سنیں کہ جب اے آئی آپ کو پتہ ہے صرف یہ نہیں ختم کرے گی بلکہ وہ تو جابز ہی ساری ختم کر جائے گی, اور آپ کو یہ سب کچھ اس طریقے سے بیچا جا رہا ہے کہ یار دیکھو پہلے بھی ہوتا تھی, ٹیکنالوجی آتی تھی اور مزید جاب کریٹس کرتی تھی, اور جو ہے نا وہ پرانی جاب ختم ہو جاتی تھی. لیکن جو بات وہ بتا نہیں رہے ہیں کہ اے آئی یہ نہیں کرنے جا رہی, اے آئی جو جاب کریٹ کرے گی وہ اتنی تھوڑی ہوں گی اس کے مقابلے میں کہ جب وہ وائپڈ آؤٹ کر جائے گی. تو یہ اصل چیز نہیں بتا رہے, پرپورشن نہیں بتا رہے کہ کیا پرپورشنل ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اچھا ہم اس کراس روڈ پہ آ چکے ہیں کہ اب ان کا ختم ہو گیا زمانہ, رٹا نہیں چلنے والا, آپ کو پتا ہے یہ سب کچھ ختم ہو گیا. ایون میں حیران ہوں, پہلے میں سمجھ رہا یار چلو پوئٹ شوئٹ بچ جائیں گے, کنٹینٹ رائٹر تو خیر ختم ہو گئے تھے, مطلب پوئٹ ووئٹ بچ جائیں گے. یقین مانے میں نے بولا چلو یار انگریزی میں پوئم لکھ دے گا. اس دن میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ جو ایڈوانس ورژن ہے اس میں نے اردو کی پوئٹری بولا اس کو, ارے بھائی اس نے اردو میں پوئٹری لکھ دی اور قافیہ بندی کے ساتھ. میں نے بولا لو بھائی یہ بھی گئے. اچھا ایک ایک کر کے وہ نہیں ہوتا, آپ وہ ٹک لگا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی گیا, یہ بھی گیا, یہ بھی گیا, یہ بھی گیا. اچھا اب جو ایجوکیشن کی آپ بات کر رہے تھے نا, کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ جو سارے دینی والے لوگ بھی ہمارے ٹیچر جو بنتے ہیں اور جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ہم وہ صحیح اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. حالانکہ جمعے والے دن امام صاحب کے پاس پوری آڈینس ہوتی ہے, اگر وہ چاہیں تو سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں رہے اس کی امپورٹنس کو. اور وہ اچھا میں اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے شیخ سعدی جو بہت بڑے ٹیچر گزرے ہیں ہماری تاریخ میں, انہوں نے علم کی جو ڈیفینیشن کی تھی نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری یونیورسٹیز کے جو ہے نا بالکل مین دیوار پہ چپکانی چاہیے. اور وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ علم براہ حق نہ نمایت جہالت است, کہ وہ علم جو آپ کو حق کی راہ نہیں دکھاتا وہ بیسیکلی جہالت ہے. کہ چہ جائے آپ کتنی بھی ڈگریاں جمع کر لیں اس سے کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ کو حق کی راہ ہی نہیں دکھاتا وہ علم تو بیکار ہے بھائی, وہ جہالت ہے, جہالت است انہوں نے کہا. اور شیخ زادی بہت بڑے ٹیچر ہیں ہماری تاریخ کے, اگر کسی کو جانا ہے تو جا کے پڑھ لے ان کو. اچھا دوسری بات میں جو یہ آپ کو کر رہا ہوں کہ ایک تو ہم کراس روڈ پہ آ چکے ہیں, اور اخلاقیات کی میں بات کر رہا ہوں. آپ سنیں, اخلاقیات پہ تو ہمارے تعلیمی نظام نے توجہ دی ہی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اب یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ وہ اخلاقیات کی تکمیل کے لیے آئے تھے, اور ہم نے وہ پورا کا پورا چھوڑ دیا. ہم نے بولا بھائی اخلاق ضروری نہیں ہے, آپ ایسا کرو تعلیم لے لو, بدتمیزی کرو, جو کرو, پیسے کما کے دکھا دو. اور آپ دیکھیں چاہے آپ کسی کا رشتہ لینے جائیں, چاہے آپ کہیں بھی جائیں, ایون رشتے داروں میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں, اس بندے کی بات سنی جاتی ہے جس کے پاس 4 پیسے ہیں. اس کے علاوہ آپ کتنے بھی بااخلاق آدمی ہو, آپ ایک نمبر آدمی ہو, آپ ایماندار آدمی ہو, اس سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. اخلاقیات کو تو انہوں نے سب نے سائڈ میں کر دیا ہے. انہوں نے بولا بھائی اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سب چیزوں سے. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اخلاقیات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک, اور معلم اعظم یعنی جنہوں نے سب کو پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں, اور آپ نے وہ ٹاپک اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا ایجوکیشن میں. مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ٹیچرز کو ادراک نہیں ہے اس بات کا. اور بس آخری میں ایک شعر پڑھ کے آپ کو دوں گا, یہ کہ اقبال کا یہ شکوہ جو ہے نا, جو آج ہم بات کر رہے ہیں, ہم لوگ ذرا ماڈرن ٹرمز استعمال کر رہے ہیں. اقبال کے ٹائم پہ اس وقت اے آئی وغیرہ نہیں تھی, لیکن اقبال کو یہ سمجھ آ گئی تھی بات, اور انہوں نے اس وقت یہ شعر کہا تھا کہ شکایت مجھے یہ ہے خداوان مکتب سے, یعنی جو یہ یونیورسٹی کالج میں جو سب پڑھا رہے ہیں, خداوان مکتب سے ان کو شکایت یہ تھی کہ شاہی بچوں کو درس دے رہے ہیں خاک بازی کا. یعنی وہ بچے شاہین جنہوں نے اڑنا ہے ان کو پتہ ہے کیا سکھا رہے ہیں کہ یار خاک بازی کرو, تم بس زمین پہ رہو, کرال کرتے رہو, تمہارا کام یہی ہے. ان کو بتا ہی نہیں رہے کہ بھائی اللہ نے تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں اونچا اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے, نہ کہ تمہیں کرال کرنے کے لیے. اور وہ برین واش مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں نوکری کرنی ہے. اور نوکری کا بھی میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ تو ٹریننگ دیتے رہتے. اگر کارپوریٹ ورلڈ میں اگر آپ چلے جائیں تو نوکری یہ ہے کہ آپ نے اپنے باس کو خوش کیسے رکھنا ہے بھائی, یہ نسخہ ہے, بس یہ نسخہ کیمیا ہے. حاکم اور محکوم, چاہے آپ سرکاری ہو نان سرکاری ہو, وہاں پہ آپ نے بس اپنے جو ہے نا سینئر, اٹس ناٹ اباؤٹ یور ورک, اٹس ناٹ اباؤٹ یور ایبلٹی, اٹس ناٹ اباؤٹ یور مینٹل اسٹیٹ کہ آپ کتنے اچھے ایفیشینٹ ہیں. It's more like how happy your boss is. I'm sorry, this is what not over here. I'm talking about specifically Pakistan right now.